बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। क्वेटा में एक अफ़गान कमांडर को मारा गया है। इस वाक़े की तफसील और क्वेटा से 20 किलोमीटर के फ़ासले पर जो वाक़या इलाका है हन्ना उड़क, यहाँ पहले भी अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं। एक धमाका हुआ है, इसमें जानी नुकसान हुआ है, उसकी तफसील। और लकी मरवत जनूबी ज़िला खैबर पख्तूनख्वा का, यहाँ पे मुतअद्दिद वारदातें हुई हैं और इसमें क्वाडकाप्टर भी हुआ है एक अमन लश्कर के सरबराह के घर के ऊपर, और एक और वाक़े में बच्चों का नुकसान हुआ है। और बन्नू की सड़कों पे सियासत, गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि बन्नू की सड़कों पे स्ट्रीट मूवमेंट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है या वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का है, उसमें एक तकरीर जो की है एक मौके पे सुहेल आफरीदी ने, उस पे बड़ी बात हो रही है। और आज की तारीख़ आपको पता है 17 अगस्त है, सोमवार के दिन का आगाज़ हो चुका है। बन्नू की सड़कों पे सियासत हो रही है। मैं देख रहा था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो बात की बन्नू की सड़कों को खोलने के हवाले से, उस चीज़ को जो है ऐसा पेश किया जा रहा है कि जैसे उन्होंने ये कहा हो कि तमाम चेक पोस्टें ख़त्म कर दी जाएँ। उन्होंने किसी चेक पोस्ट के ख़ात्मे की बात नहीं की, उन्होंने बन्नू की सड़कें खोलने के हवाले से बात की। अब बन्नू में इन सड़कों की बंदिश के हवाले से क्या जज्बात, लोगों के क्या एहसासात हैं, मैंने इस पे भी बात करनी है और तफसीली बात करनी है। और ये वाक़यात जो बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना की बुनियाद पे हो रहे हैं, हम इस मामले पे बात करते हैं। एक तो जो लकी मरवत या बन्नू या टांक या वज़ीरिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है कि ये इलाके हसास इलाके हैं। और ये जो वाक़या हुआ है हन्ना उड़क का, सबसे पहले मैं इसी की तफसील आपके सामने रख देता हूँ। ये इलाका है वली तंगी, हन्ना उड़क का। यहाँ पे धमाका हुआ है, एक IED ब्लास्ट हुआ है। इसमें 2 अफराद जाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं, और इसमें 2 अफराद जो हैं ये ज़ख्मी भी हुए हैं। इसमें ये बताया गया है कि ट्यूबवेल का एक ठेकेदार जो है ये भी शहीद होने वालों में शामिल है। और ये पुलिस ने इस वाक़े की तहकीकात का आगाज़ कर रखा है। हन्ना उड़क में अगर वहाँ पे बारूदी मवाद का धमाका होता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ऐसे अनासर मौजूद हैं कि जो तख़रीबकार अनासर होते हैं। और इससे पहले जो हमला हुआ था इसमें 4 या 5 जवान जो हैं ये शहीद हो गए थे। और हन्ना उड़क पे जब हमला हुआ तो उसके अगले रोज़ फिर ज़ियारत में हमने हमला देखा कि जहाँ पे 28 या 30 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। हन्ना उड़क पश्तूनों का इलाका है और यहाँ पे कालादम TTP ने उस हमले की ज़िम्मेदारी कबूल की थी। और ये बताया गया था कि कोई 250-300 के लगभग कालादम TTP के लोग जो हैं ये हन्ना उड़क आना चाह रहे थे, और फिर उनको नहीं आने दिया मकामी लोगों ने। बाकायदा उन्होंने असलहा लेकर मुज़ाहमत की और झड़प हुई, जिसमें 5 जवान जो हैं ये शहीद हो गए थे। ये मुज़ाहमत एक मुनफरद वाक़या था बलूचिस्तान का कि जिसमें हमने ये देखा कि पूरा गांव जो है ये उठ खड़ा हुआ था दहशतगर्दों के ख़िलाफ़। यहाँ पे धमाके का होना और यहाँ पे इस तरह की सूरत हाल और बारूदी मवाद का इस्तेमाल ज़ाहिर है कि एक तशवीशनाक बात है। मैं जो वाक़या यहाँ पे हुआ है क्वेटा में, ये फायरिंग का वाक़या हुआ है। इसमें बताया गया है कि अफ़गान सूबे कंदहार से ताल्लुक़ रखने वाले एक साबिक कमांडर हाजी व्रोर अचकज़ई जो हैं ये इसमें जाँ बहक हुए हैं। फायरिंग का वाक़या हुआ है। किसने इस पे फायरिंग की है, किस मकसद के लिए इसको कत्ल किया गया है, और ये बताया गया है इस कमांडर के बारे में कि जब तालिबान बरसर इक़्तिदार आए तो ये अफ़गानिस्तान से मुंतकिल हो गए थे पाकिस्तान। बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में ये सकूनत पज़ीर थे। और यहाँ पे पुलिस ने बताया गया है कि तफ्तीश का आगाज़ किया हुआ है। क्या इसकी कोई दुश्मनी थी, किसी ने इस तरीके से मारा है कि जिस तरीके से हम कहते हैं कि अगर एक मुल्क के अंदर किसी भी हुकूमत को, किसी भी रियासत को मतलूब शख्स हो तो फिर वो रियासती एजेंसियां भी मारती हैं। अब अगर वो तालिबान के खौफ से या उनके बरसर इक़्तिदार आने के बाद ये पाकिस्तान मुंतकिल हुए थे
تو پھر کیا کس وجہ سے وہ یہاں پہ منتقل ہوئے اور ان کی قندھار کے اندر کس قسم کی ایکٹیویٹیز تھی، اس کی تفصیل نہیں بتائی گئی، اور یہ کس قسم کا اگر طالبان کے لیے خطرہ تھے تو پھر کس نوعیت کا خطرہ تھے، اور اگر کوئی اور معاملہ ہوا ہے تو پھر اس کی بھی ظاہر ہے کہ تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گی۔ لکی مروت کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھنے ہیں، افسوسناک واقعات ہیں، لیکن اس سے پہلے سنجاوی یہ بھی بلوچستان کا علاقہ ہے۔ شارٹ کٹ پولیس چوکی کو بارودی مواد سے اڑایا گیا ہے۔ یہ شارٹ کٹ جو ہے اس کا نام ہے اس چوکی کا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ یہ گزشتہ رات تقریباً 10:15 کا واقعہ ہے، اور مکمل طور پر اس چوکی کی عمارت جو ہے یہ تباہ ہو گئی۔ ایسے واقعات ہم دیکھ رہے ہیں، روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اور کچھ واقعات ایسے بھی رپورٹ ہو رہے ہیں کہ وہاں پہ مسافر گاڑیوں کو لوٹا گیا ہے۔ اب ڈاکو کون ہیں، کس تنظیم سے تعلق ہے، آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب بلوچستان کے حوالے سے بات ہو رہی ہو تو پھر وہاں پہ اگر کالعدم تنظیمیں بھی سرگرم ہیں تو وہ لوگوں کو بھی لوٹتی ہیں، بسوں کو بھی لوٹتی ہیں، اور بینکوں کو بھی لوٹتی ہیں۔ یہ سلسلہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ لکی مروت جنوبی ضلع ہے خیبر پختونخوا کا، وانڈا کلن کے قریب، یہ دریائے گمبیلا کے کنارے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ لکڑیاں چنی بچے نے، اور یہاں پہ اس کو کوئی بارودی مواد ملا یا دستی بم ملا۔ یہ اس مواد کو گھر لے آیا، اور یہ زوردار دھماکے سے پھٹ گیا، جس کے نتیجے میں ایک 14 سالہ لڑکی جو ہے اس گھر کی، یہ شدید زخمی ہو گئی، جس کو علاج کے لیے بنو کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اچھا، لکی مروت کا ہی علاقہ ہے کچی کمر اور لنڈیوا کے درمیانی علاقے میں ایک غار سے ایک لاش برآمد ہوئی ہے، اور بتایا گیا ہے کپڑوں اور بالوں سے لاش کسی 10-12 سالہ لڑکی کی معلوم ہوتی ہے، جسے کسی نے غار میں دفنایا تھا۔ لاش کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کئی ماہ یا 1 سال تک پرانی ہو سکتی ہے، اور اس لاش کی صرف ہڈیاں باقی ہیں، صرف کپڑوں سے اور اس کی شناخت ہو سکے گی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بھی افسوسناک واقعہ ہے، کئی مہینے پہلے، سال پہلے اگر کوئی اس طرح کی لڑکی لاپتہ ہوئی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اب اس کی شناخت بہت جلد سامنے آ جائے گی۔ تختی خیل امن کمیٹی کے صدر خان ولی کے مکان کے اوپر کواد کاپٹر حملہ کیا گیا ہے۔ اس میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، البتہ ایک گائے جو ہے اس میں زخمی ہوئی ہے۔ امن کمیٹی کے لوگوں کو نشانہ بنایا جانا یہ ایک معمول ہے، آپ کو پتہ ہے، امن لشکر ہوں، امن کمیٹیاں ہوں، ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہ لکی مروت کے واقعات، اور میں نے جس معاملے پہ زیادہ بات کرنی ہے بنو کا معاملہ ہے۔ اس سے پہلے خیبر میں ایک سرگرمی دیکھی گئی اسٹریٹ موومنٹ کے سلسلے میں، جو 27 ستمبر کا لانگ مارچ ہے، اور اس کے بعد پھر پنڈی میں اڈیالہ جیل کے باہر انہوں نے اعلان کیا تھا سہیل آفریدی نے کہ وہ بنو جائیں گے۔ بنو وہ گئے، لیکن اس سے پہلے بنو کی پولیس امن کمیٹی نے وزیر اعلیٰ کو سیکیورٹی دینے سے انکار کر دیا تھا۔ پھر ان کے ساتھ کمیٹی کے ساتھ مذاکرات ہوئے، تحریک انصاف کے ایم این اے مولانا نسیم علی شاہ اور اسی طرح جنید الرشید اور باقی جو ظفر حیات اور اس طرح کے جو تحریک انصاف کے مقامی رہنما ہیں، انہوں نے پولیس امن کمیٹی کے ساتھ مذاکرات کیے، اور پھر یہ کمیٹی مان گئی۔ انہوں نے اپنا احتجاج واپس لیا، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم وزیر اعلیٰ کو سیکیورٹی فراہم کریں گے، لیکن مولانا نسیم علی شاہ نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ جی آپ کے جو مطالبات ہیں، مطالبات کیا تھے کہ جی ہمیں بختر بند گاڑیاں دی جائیں، اور ہمیں کواد کاپٹر دیے جائیں، ہمیں وسائل دیے جائیں تاکہ ہم دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اب اتنا جمع غفیر تھا، اتنا زیادہ لوگ تھے کہ ظاہر ہے کہ ان پولیس والوں کا تو پھر اس رش میں پتہ بھی نہیں چلا، لیکن وہ احتجاج انہوں نے، وہ جو کال تھی وہ واپس لے لی۔ اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بذریعہ ہیلی کاپٹر بنو پہنچے۔ یہاں پہ انہوں نے سیاسی باتیں بھی کیں، کور کمانڈر پشاور کو بھی پکارا، اور اس طرح بنو کی سڑکوں کے حوالے سے انہوں نے یہ کہا کہ میرے پشاور پہنچنے سے پہلے ہی بنو کی جو بند سڑکیں ہیں وہ کھلنی چاہیے۔ اب اس کے بعد ایک عجیب و غریب قسم کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بنو کا جو ایک زیادہ ایک سلگتا ہوا مسئلہ ہے بنو کے عوام کا، بنو کے شہریوں کا، وہ سڑکوں کی بندش ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر کچھ جگہوں کو بند ضرور کیا گیا ہے،
لیکن جس طریقے سے ان سڑکوں کی بندش کی وجہ سے عام شہریوں کا نقصان ہو رہا ہے، عام شہری جس تکلیف میں، جس کرب میں مبتلا ہیں، اب یہ تقریر جو ہے اس معاملے کو سیاسی بنا دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنی تقریر میں کسی چیک پوسٹ کے ختم کرنے کے حوالے سے بات نہیں کی۔ انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جی جو چھاونی ہے، جو کینٹ کا ایریا ہے، اس کے اندر اگر سڑکیں ہیں تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ جانتے ہیں کہ وہاں پہ کسی اور کی حکومت ہوتی ہے، اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ اپنی حفاظت کے لیے سڑکیں بند کرتے ہیں تو پھر آپ محافظ کس چیز کے ہیں۔ تو یہ باتیں انہوں نے ضرور کی، لیکن انہوں نے ان سڑکوں کے حوالے سے بات کی جو صوبائی حکومت کے زیر انتظام ہیں یا صوبائی حکومت نے اس پہ فنڈز لگائے ہیں یا جو کینٹ کے باہر ہیں۔ اب جو بنو میران شاہ روڈ ہے وہ بالکل کینٹ کے ساتھ متصل ہے۔ یہ کینٹ کی جو دیوار ہے یا جو کینٹ کے گیٹس ہیں جہاں پہ چیک پوسٹیں ہیں، یہ اس کینٹ کی حدود سے باہر کی سڑک ہے، اور یہی وہ سڑک ہے اور واحد سڑک ہے کہ جس پر لاکھوں افراد کا آنا جانا ہوتا ہے، آمد و رفت ہوتی ہے۔ اور جب اس کو ڈی آئی جی بنگلے سے لے کر جی ٹی ایس صاحب کا جو اڈا ہے یہاں تک یا فضل قادر شہید پارک تک اگر بند رکھا جاتا ہے تو پھر میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ یہ 1-2 منٹ کا جو فاصلہ ہے جس کو آپ موٹر سائیکل کے ذریعے 1-2 منٹ میں طے کر سکتے ہیں، پھر لوگوں کو متبادل راستے اختیار کرنا پڑتے ہیں۔ مال منڈی سے جانا پڑتا ہے، ریلوے روڈ سے جانا پڑتا ہے، سرکولر روڈ سے جانا پڑتا ہے، اور پھر جو پریٹی گیٹ ہے اور پھر جو کسابان گیٹ ہے یا جو پوڑی گیٹ ہے، زنانہ اسپتال کی جو سڑک ہے، اس کا استعمال کرنا پڑتا ہے، اور پھر 1.5-2-2.5 گھنٹے لوگوں کو لگ جاتے ہیں۔ خصوصاً جب شمالی وزیرستان کی بات کی جائے اور یہاں کے کاروباری لوگوں کی بات کی جائے تو وہ بنو آنے سے کترا رہے ہیں۔ بنو کی جو کاروباری سرگرمیاں ہیں وہ تباہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ تو اس مسئلے کو سیاسی نہ بنایا جائے، اس مسئلے کو صرف یہ نہ بنایا جائے کہ جناب سہیل آفریدی نے کوئی ایسی بات کر دی تو پھر توپوں کا سارا رخ جو ہے وہ سہیل آفریدی کی طرف ہے کہ جی آپ نے یہ کیسے بات کر دی کہ جی چیک پوسٹیں ختم ہونی چاہیے، حالانکہ انہوں نے سڑکیں کھولنے کے حوالے سے بات کی تھی۔ یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ جناب آپ تو خود کینٹ کے اندر رہتے ہیں، پشاور کے اندر جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے یا جو گورنر ہاؤس جس روڈ کے اوپر ہے وہاں پر بھی چیک پوسٹ ہے، تو ان چیک پوسٹوں کو آپ ختم نہیں کر سکتے اور چلے ہیں آپ بنو میں چیک پوسٹیں ختم کرنے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ اب جو بنو میران شاہ روڈ ہے اس پر کوئی چیک پوسٹ نہیں ہے۔ اگر چیک پوسٹ ہو اور پھر چیکنگ کے بعد لوگوں کو آمد و رفت کی اجازت دی جائے تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ ایک چیک پوسٹ اگر قائم بھی ہو جائے لیکن سڑک کو کھول دیا جائے، لوگ یہاں سے گزر نہیں سکتے۔ حالانکہ یہاں پہ شاندار طریقے سے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں، بڑے بڑے بلاکس رکھے گئے ہیں، پیدل آمد و رفت کے لیے الگ سے راستہ بنایا گیا ہے اور سڑک الگ سے ہے، اور اسی طرح جو پولو گراؤنڈ متصل ہے یعنی بالکل کینٹ کا ایریا ہے یہ بالکل محفوظ ہے۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بنو میران شاہ روڈ کو بند کر کے کس قسم کا بیانیہ جو ہے یہ سیٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ لاکھوں افراد جب یہاں پہ اس ٹریفک کے عذاب سے گزرتے ہیں، سڑکوں کی بندش کی وجہ سے جب وہ ماحول ان پہ گزرتا ہے، ان پہ جو گزرتی ہے، تو اس سے ظاہر ہے کہ وہ جو ریاست کے ایک بیانیہ ہے وہ خاصا شدید طریقے سے متاثر ہوتا ہے۔ اور میں بار بار اس چیز کی نشاندہی کر چکا ہوں کہ اگر وہاں کے جو اسٹیشن کمانڈر ہیں وہ اگر آتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، کسی تعلیمی ادارے میں جاتے ہیں، بازار میں لوگوں سے گھل مل جاتے ہیں اور ان کی تصاویر آ جاتی ہیں تو بڑا اچھا اثر پڑتا ہے کہ جناب ہمارے عسکری حکام عام لوگوں میں، عام نوجوانوں میں گھل مل گئے۔ لیکن اس کا ظاہر ہے کہ جو اثر ہوتا ہے وہ خوشگوار اثر ہوتا ہے، لیکن یہ جو ایک برا قسم کا اثر پڑ رہا ہے سڑکوں کی بندش کی وجہ سے، تو اس میں گزارش یہ ہے کہ اس مسئلے کو سیاسی نہ بنایا جائے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنی تقریر وہاں پہ جو بھی سیاسی تقریر تھی، جو بھی اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے ان کی ایکٹیویٹی تھی وہ ہو گئی۔ انہوں نے سڑکوں کی بندش کے حوالے سے یا سڑکوں کو کھولنے کے حوالے سے جو بات کی اس کو اس طریقے سے نہ استعمال کیا جائے کہ اس کا نقصان بنو کے عوام کو اٹھانا پڑے۔ سنجیدگی سے اس معاملے پہ سوچنے کی اور فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ایسے کون سے اقدامات ہیں کہ جن پر عمل کرتے ہوئے یا یہ اقدامات لے کر بنو کے لوگوں کو اپنایا جا سکتا ہے، اور بنو کے لوگ جو ہیں ظاہر ہے کہ دہشت گردی کا شکار ہیں۔
بنو میں جب بھی حملہ ہوتا ہے یہی عام لوگ اس میں قربانی دیتے ہیں. انہی لوگوں میں سے وابستہ جو سیکیورٹی فورسز کے لوگ ہیں, جو پولیس کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں, وہی شہید ہوتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں کہ جب کہیں پہ ملیٹنٹس موجود ہوتے ہیں, حملہ ہوتا ہے, تو یہی لوگ ہتھیار اٹھا کے شانہ بشانہ فورسز کے لڑتے ہیں ملیٹنٹس کے خلاف. میرے ساتھ جڑے رہیے. میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہوا ہو اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.